अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 23 अक्टूबर जुमातुल मुबारक सन 2020 बड़ी इम्पॉर्टेंट आज दिन है इस लिहाज से कि फैटफ का इजलास इस वक्त जारी है, प्लेनरी सेशन उसका। शाम तक उसकी ब्रीफिंग होगी। जैसे ही ब्रीफिंग होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो अभी तक की जो इत्तला है उसमें यह है कि जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है फैटफ के हवाले से उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अब देखना यह है कि हम ग्रे लिस्ट से निकलते हैं या नहीं। क्यों, अगर नहीं निकलेंगे तो क्यों नहीं निकलेंगे, और अगर निकलते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, और इस वक्त जो नज़रें हैं वो किस तरफ लगी हुई हैं। फ़ॉरेन ऑफिस ने जो ये कहा है कि सऊदी अरब का बड़ा दोस्ताना किरदार है और कभी उन्होंने मुखालफत नहीं की, मैं आपको बताऊंगा कि किस कदर झूठ और मुनाफकत पर मबनी ये फ़ॉरेन ऑफिस ने ब्रीफिंग दी है। ये अभी इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा नून लीग के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ साहब से मुस्लिम लीग नून के 3 लीडर्स ने, अहम लीडरों ने मुलाकातें की हैं, और वो जो जिस अंदाज में वो मुलाकात हुई है उस पर नवाज़ शरीफ साहब बड़े खफा हैं, और उन्होंने इस बात का नोटिस लिया है, और उन्होंने अपने कायदीन से कहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टेडली ये बताया गया है कि इन मुस्लिम लीग नून के कायदीन, जिनमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं, जिनमें एहसन इकबाल साहब शामिल हैं, जिसमें राना तनवीर शामिल हैं, उन्होंने जो मुलाकात की है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, वो अथॉरिटीज़ को कह के इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करके मुलाकात की है। और अब ये मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल खुलकर आएँ और नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन दें, मुखालफत नहीं करें, क्लैरिफिकेशन दें। और साथ ही ये तजवीज़ भी पेश की गई है कि जो कोयटा का जलसा है, कोयटा के जलसे में ये कोशिश की जाए कि नवाज़ शरीफ साहब तकरीर ना करें और मामलात को बनाने की कोशिश की जाए। ये सारी सूरत हाल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन सबसे पहले 2 चीज़ें। फैटफ का इजलास है आज, और हम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बिल्कुल कानूनी तौर पर क्वालिफाई करता है। हमने जो 27 टारगेट्स दिए गए थे, जो पॉइंट्स थे, उनमें से 21 पर तो हमने बहुत ज़्यादा उस पर पेशकदमी की है, उस पर लेजिस्लेशन भी हुई है। और अब 3, 4, 5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर यानी पार्शल हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है और प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इंटेंशन हुई है और हम जा रहे हैं। अगर सियासत ना होती, और अगर अमेरिका सी पैक के इशू पर पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट की है उस पर अगर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे, तो पाकिस्तान आज फैटफ से निकलता है। मैं आपको बता चुका हूँ उसके फ़वाइद क्या होंगे। और आप देखें कि जैसे ये खबरें भी मार्केट में आई कि अब ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान नहीं जा सकता, तो आप देखें डॉलर जो है वो 168 रुपये से 162 रुपये तक आ गया। और अगर हम वाइट लिस्ट में आ जाते हैं तो आप यकीन करें, जो करेंसी को डील करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि डॉलर जो है वो 130 और 35 के दरमियान आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया। पहली दफ़ा उसका डेफिसिट ख़त्म हो गया है, जिसका मतलब यह है कि डॉलर पर हमारी डिपेंडेंस बहुत कम होती जा रही है। वैसे उसके जो रियल बेनिफिट्स हैं वो तो तब मिलते हैं अगर हमारी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हो, लेकिन अभी एक्सपोर्ट इसलिए ज़्यादा नहीं हुई। पिछले 10-12 साल में मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20 से 24 अरब डॉलर के बीच में रही हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत ने, हमारे बैंक्स ने एक्सपोर्ट्स के लिए जिनको इनकरेज किया है, जिन कंपनियों को, वो बड़े प्लेयर्स हैं। और जो मार्केट में छोटे जो यहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिनको अगर बैंक सपोर्ट दे, जिनको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट दे, फैसिलिटेट करे, तो वो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स वो दिखा सकते हैं। उनको अब टैप करने की कोशिश की जा रही है, और उसका हमें एक थोड़ा सा नज़र आया कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 24 अरब डॉलर से बढ़ के तो वो तकरीबन 29-30 अरब डॉलर तक गई हैं। इसमें बड़ी पोटेंशियल है जिसमें हम आगे जा सकते हैं। तो ये उसका वाइट लिस्ट में जाने का राइट अवे जो सबसे बड़ा फ़ायदा कि डॉलर नीचे आएगा, पाकिस्तान के कर्ज़ों का हजम जो है वो बड़ा नीचे हो जाएगा, जो हमारी पेमेंट्स की जो हमारी अदायगी है उसमें बड़ा रिलीफ मिलेगा, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बुनियादी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर वो आ जाएगी। बड़ा इसका हमें फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। जो बड़े मल्टी नेशनल्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं,
وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتا ہے. کوک انڈیا میں گیا، اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن. پھر وہ سلیکون ویلی وہاں پر بنی، سارے سافٹ ویئر وہاں پہ گئے، وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. لیکن پاکستان کو اس وقت امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح بھی ہم چائنا کی طرف نہ جائیں. تو یہ ایک، اگر ہم گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آتے ہیں تو بہت سارا امریکن بزنس، یورپین بزنس وہ پاکستان میں فلڈ کرے گا. یا یہ بتانے کے لیے کہ آپ اگر چائنا کی طرف نہ جائیں تو یہ فائدہ ہوگا. اور پاکستان کی پالیسی اس حوالے سے بہت کھلی ہے. ہم نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ آپ اگر آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ انویسٹ کریں، بالکل آپ کو وہی فیسیلیٹیٹ ویسے ہی کیا جائے گا جیسے ہم چائنا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور جو انفراسٹرکچر چائنا بنا رہا ہے سی پیک کا، اس میں امریکہ بھی اس کا حصہ دار، اس کا بینیفیشری بن سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک ایسی بات ہے کہ جو فائدہ ہو سکتا ہے جس کا. اور اس میں آنے والے وقتوں میں، اب یہ اگلے چند گھنٹوں کی بات ہے، اس میں پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ہم گرے لسٹ میں بھی رہتے ہیں تو یہ 3-4 مہینے میں اس میں ڈالر بالکل نیچے آئے گا. اتنا نہیں آئے گا جتنا ہم سمجھتے ہیں، نیچے آئے گا. بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اینیموسٹی کا شکار نہیں ہو رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، جو فارن آفس نے کہا جھوٹ بولا، بالکل ہمارے ترجمان نے، بڑے زبردست وہ آدمی ہیں زاہد صاحب. لیکن جھوٹ، پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں. یہ فارن آفس کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کے پچھلے سیشن میں خلاف پاکستان کے لابنگ کی، اور انہوں نے ترکی سے کہا کہ آپ پاکستان کو ووٹ نہ دیں. ٹرکی نے، میں نے آپ کو یہ بتا چکا ہوں، ہم اپنی سٹوری پہ قائم ہیں. یہ بالکل قطعی طور پہ یہ فارن آفس والے، میں یہ کہوں گا کہ ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، اور یہی مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم ہم اس انجام کو پہنچے ہوئے ہیں. یہ ان آقاؤں کو خوش کرتے ہیں. اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن. سعودی عرب کی جو ریلیجیس پوزیشن ہے، ہمارے دلوں میں جو اس کی محبت ہے، اور جس طرح ہم حرمین شرفین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور پاکستان کی فوج کر رہی ہے، وہ تو جاری رہے گا. لیکن ان کی ایک اپنی پالیسی ہے. وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ امریکہ کے اس وقت ان کے مفادات کے نگہبان بنے ہوئے ہیں. یو اے ای نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا ہے، سعودی عرب بھی کرنے جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو وہ کروا رہے ہیں. معاملہ ان کا ٹرکی کے ساتھ ہے. ٹرکی ایک ایسا، طیب اردوان اسلامی دنیا کے وہ واحد لیڈر ہیں جو سپر پاورز کو چیلنج کر رہے ہیں، جنہوں نے جب رشیا سے چیلنج کیا تو رشیا کا جہاز گرایا. اب اسرائیل کے اندر جو اٹراسٹیز ہیں اس میں وہ امریکہ کو لتاڑتے ہیں، اسرائیل کو بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سعودی عرب جو ٹرکی کا جو لیڈ رول ہے اس سے خوفزدہ ہے. اور پاکستان، پرائم منسٹر عمران خان اور طیب اردوان جو تھے، اور اس کے تیسرے جو پلیئر تھے وہ تھے مہاتیر محمد، وہ سازش کا شکار ہوئے. ان کو تو حکومت سے نکال دیا گیا. اب طیب اردوان موجود ہیں، عمران خان موجود ہیں. یہ سارے یہ دونوں مل کر مسلمان امہ کو، مسلمان قوم کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور جو ترکی ہے وہ ایک ڈیولپڈ سٹیٹ ہے، اور ایک ماڈرن لبرل اسلام کا وہ فیس ہے. تو اگر ترکی اور پاکستان مل جائیں، پاکستان کی دفاعی قوت، ترکی کا ویژن، اور ان کا جو انفلوئنس ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہم بہت ساری جو قباحتیں مسلمان جس چیز کا آج کل نشانہ بنے ہوئے ہیں، ڈسکریمنیشن کا، ایک بڑا اسٹرانگ میسج دنیا میں دے سکتے ہیں کہ اینف از اینف، اب یہ نہیں ہوگا. تو یہ فارن آفس کو بتانا چاہیے ہمیں. کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیوں یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں، منہ پہ کہہ رہا ہوں، فارن آفس والوں سے کہہ رہا ہوں. میں شاہ محمود قریشی صاحب، آپ ایک شریف آدمی ہیں، آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کس نے آپ کے محکمے کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے؟ کچھ پھر میں یہی کہوں گا، خواجہ آصف نے کہا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. جھوٹ بولنے سے اور آگے لمبا پڑ جانے سے کوئی ملک کی ترقی نہیں ہوتی، اور نہ کوئی یہ خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے. آپ اٹھیں، کھل کر جواب دیں، کھیلیں، کھل کر آئیں، قوم کو بتائیں، سچ بتائیں. ہم بتا رہے ہیں نا، ہم تو نہیں ڈرتے کسی بات سے. یہ جس سکرین پہ میں بات کر رہا ہوں، چاہے یہ چھوٹی سی سکرین ہے، ایک وعدہ ہے ہمارا پاکستان کی قوم سے. اگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کھل کے بتائیں. آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ نواز شریف اور یہ جو سارا پی ڈی ایم ہے، مولانا فضل الرحمان، یہ سعودیہ کے کہنے پہ انہوں نے آ کے یہ تحریک بنائی ہے کیونکہ یہ عمران کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. اور کیوں ریموو کرنا چاہتے ہیں، کیوں پریشر ڈالنا چاہتے ہیں؟ بالکل سیدھی بات ہے، امریکن پالیسی ہے، وہ کریں اپنی پالیسی کو فالو. لیکن ہم پاکستان کی ریئلٹی کے مطابق پاکستانی ہیں،
اور اس حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، یہ بتانا چاہیے فارن آفس کو۔ تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کا۔ دیکھیں جی اب یہ ایک بالکل یہ واضح بات ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ڈیوائیڈ بہت کلیئر آ گئی ہے۔ ایم این ایز اور بہت سارے لیڈرز وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان کی فوج کو گالی نکال رہے ہیں، یہ بالکل کام ختم کر رہے ہیں پاکستان میں نون لیگ کی پولیٹکس کا۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ بہت زیادہ اس پہ پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی ایک ریئیکشن آئے گا۔ کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ اپنے شہداء پر، آپ اپنی فورسز پر اس طرح کی الزام تراشی کریں، آپ کی زبان وہ ہو جو بھارت کی زبان ہے، اور آپ یہ کہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کر رہی ہے، یہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹوٹل 110 انتخابی پٹیشنز فائل ہوئی الیکشنز کے بعد، اور انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے جی کہ وہ ساری کی ساری دھاندلی ہوئی ہے۔ ان 110 میں سے بھی 80 کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر کہاں پر دھاندلی ہوئی ہے؟ سب کا یعنی یہ ایک فضول سی بات ہے، اور لوگ اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے تو اس کی ذمہ داری فوج پر ڈالنا، جبکہ خود انہوں نے اپنا مرضی کا الیکشن کمیشن بنایا اور پھر اس کے بعد ہر چیز اپنی مرضی سے کی، کیئر ٹیکرز بھی خود طے کیے، اب اس کے بعد الزام فوج پہ لگانا، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ فوج کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بالکل بہت سارے نون لیگی ایم این ایز انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ احسن اقبال، خواجہ آصف اور رانا تنویر یہ شہباز شریف صاحب سے ملے، اور اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی نیب کو کہہ کر یہ ملے، پتہ نہیں کس کو کہہ کر ملے ہیں، لیکن بات یہی ہوئی ہے کہ جناب یہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے یہ بڑا تباہ کن ہے، اس سے جان چھڑائیں، اور شہباز صاحب آپ اپنا رول پلے کریں۔ یہ جو آپ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں ادھر آ کے اپنی درخواست ضمانت واپس لے کے، اس سے جماعت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اور بہت سارے ایم این ایز نے بھی یہ بات کہی ہے اپنی قیادت سے کہ ہم یہ جو جلسے جلوس ہیں اس میں ہم جو اگر فوج کو گالی نکالنی ہے تو ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک عوام کے اندر، ایم این ایز ایم پی ایز کے اندر ایک بیداری ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف سے رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی سوئچ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم استعفیٰ دے کے نئے انتخابات ضمنی کروائیں، ہم وہ لڑکے تو اسمبلی میں آنے کی کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو گالی نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایک بڑی ایسی صورتحال ہے جس کا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اندازہ نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب خفا ہیں، لیکن کسی کو ان کی خفگی کی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال دوستو، جیسے ہی اگلی انفارمیشن آتی ہے، فیٹف کی انفارمیشن آتی ہے اور کوئی انفارمیشن آتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔